शरीयत और लॉजिक साथ साथ। एहतियातें हैं जिनको अगर इख्तियार किया जाए तो ये जो बीमारी है जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थी, ये बीमारी फैलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के वालिदैन की, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। वालिद को चाहिए कि अपने छोटे बच्चे को जब भी कहीं लेकर जाएं तो अपने साथ रखें। अगर वो कहीं खेलता भी है तो उस पर निगरानी रखें कि वो बड़ों में ना खेले। और रात में ये निगरानी ज़रूरी है कि बच्चे को अपने कज़न के साथ हरगिज़ 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 ना सोने दिया जाए एक ही बिस्तर पे। इसका ये मतलब नहीं है कि कज़न ख़राब होते हैं। अगर 10 में कोई एक भी ख़राब निकला तो उस एक के शर से बचने के लिए 9 से मज़ीद एहतियात की जाती है। मुसीबत हमारे मुआशरे में ये है कि जब किसी को ये कहा जाए ना, भाई ये कज़न है इसके साथ बिस्तर पे ना सो, तो लोग कहते हैं तो बहुत नेक है। कल तो मैंने बताया था कि नेक और बुरे का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें ये चीज़ नहीं है तो भाई फिर तुम कल जिससे एहतियात करोगे वो कहेगा मैं बुरा हूं और वो अच्छा है, मुझसे एहतियात होती है और उससे नहीं होती, तो इसका क्या जवाब दोगे आप? इसलिए शरीयत का उसूल क्या है कि सबसे एहतियात बरती जाए। तो बच्चे को कभी भी बिस्तर पे सोने ना दिया जाए अपने कज़न के साथ जब बच्चा 7 साल का हो जाए। 7 साल के बाद से एहतियात ज़रूरी है, चाहे वो कज़न कितने ही नेक हों, कितने ही अच्छे हों। भाई एक उसूल है, ख़त्म, बिस्तर अलग। इसी तरह बच्चा अपने सगे भाई के साथ तो सो सकता है मगर बहन के साथ नहीं सो सकता। 7 साल के बाद बेटा बाप के साथ तो सोए, मां के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगा। बेटी मां के साथ तो सोएगी, बाप के साथ एक बिस्तर पे नहीं सोएगी। बात आ रही है समझ में? इसी तरह बेटी जब 9 साल की हो जाए, ये खूब अच्छी तरह मसाइल समझ लो। इसमें आप मुझे फंडामेंटलिस्ट कहो, दकियानूस कहो, जो मर्जी कह दो, मैं अल्लाह का हुक्म आपको सुना रहा हूं। अमल करना है करो, नहीं करना है तो जैसे चल रहे हो चलते रहो, हमसे सवाल नहीं होगा। बहुत बेहतियातियां होती हैं। हम लोग हिंदू नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं। मुसलमान बनना है तो तमीज से बनो भाई, नहीं बनना है तो फिर अंग्रेजों के कल्चर को फॉलो करो, वो बहुत एडवांस जा रहे हैं आजकल। बार बार कहता हूं ये क्या, ना इधर के ना उधर के। तो जब बेटी 9 साल की हो जाए, बेटी 9 साल, तो बाप पर यह एहतियात लाजिम है कि वो उसको प्यार करने में एहतियात से काम ले। बेहतर यह है कि अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से दूर रखे। प्यार करना हो सर पे हाथ रखे, बेटी सर पे प्यार करे, गालों पे या होंठ पे प्यार ना करे। 9 साल की बच्ची एहतियात करे उससे, ये एहतियात की उम्र है। और जब बाले हो जाए फिर तो हरगिज इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई, और उसकी कुछ तफसील है, ये खुद से फैसला ना करें, मुफ्ती से, किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल रखें। तो अगर ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की मां इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। मां से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो मां से नहीं हो सकता। ऐसी इजाजत नहीं है कि इधर भी और उधर भी, ना 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 ना। सोतेली बेटी जो है ना, कुरान ने क्या कहा है कि जब किसी औरत से निकाह हुआ तुम्हारा और निकाह के बाद उस औरत से तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो उस औरत की बेटी तुम पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब उस बेटी से कभी भी क़यामत तक के लिए निकाह नहीं हो सकता। अगर वो रिलेशन कायम नहीं हुआ और रिलेशन कायम होने से पहले तलाक हो गई तो बेटी से शादी हो सकती है। कुरान की इस आयत से फुक़हा ने, इमाम अबू हनीफा ने और उनके शागिर्दों ने और बहुत सारे ताबीईन ने इस्तिदलाल किया है
کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا, نہ حلال, اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی, قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نخواستہ زنا ہو گیا, اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے, اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نخواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ, داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچول, کس میں؟ داماد میں اور ساس میں, تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں, کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں, اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید, وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نخواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے, کسی مفتی کے سامنے پوری, اس میں کچھ شرطیں ہیں. تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط, بولو بھائی, ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری, بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری, ساس سے احتیاط ضروری, داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری. کسی عورت سے آپ نے شادی کی, اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے, لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی, اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں. کسی خاتون سے نکاح کیا, اس کی بیٹی بھی ہے, اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں, بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں. یہ کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں, سر کی مالش کروا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی, اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی, میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی, آپ کی بیوی حرام ہو گئی, اور کیا کرو حضرت؟ یہ کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم, مسئلے کا علم نہ ہونا, اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے, آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی, آپ کو پتہ نہیں تھا. لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے, پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں. چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں, ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے. جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے, کیسی نگاہ ڈلے گی؟ بیٹی جیسے. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے. پیار کرنا ہے بہو کو, سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا, کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے بس, بیٹیوں کی طرح بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں, سسر صاحب آ رہے ہیں, وہ خواتین, کئی خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے, سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں, اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں. لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی. وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی, مجھے باپ مجھ پہ شک کرتی ہے. کیوں بھائی؟ تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو, اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اصول ہیں بھائی. 100 آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے. سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں, بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے, خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے, مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے. اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے گا. تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں, چادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں, ایک تقدس ہوتا ہے,
ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو بہو کے لیے, سسر کے لیے یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. سسر صاحب کیا کرتے ہیں, شادی ہوئی ہے, دروازہ کھول کے بہو کے کمرے میں گھس گئے, وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے, کس حال میں لیٹی ہوئی, اور اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں باپ ہوں, میں بھی پرمیشن لے کے آؤں. تو حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے. بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیا تو ہوتی ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتو. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, کسی پہ شک نہیں کر رہے, یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے لیکن ابا کو بولو تو ابا کیا کہیں گے, مجھ پہ شک کر رہا ہے, مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی برا آدمی ہوں, میں کوئی ایسا ہوں. تو بھائی شک وک کی بات نہیں ہے. ابا کو بتا دو ابا آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم جو سابق تھے, بڑے پرہیزگار عالم تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے, بہتر ہے, واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اسی طرح اگر سسر بالکل جوان ہو اور بہو بھی بالکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے, ہم تو آسانی دے رہے ہیں. پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے. یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے. اور دیور کیا ہے, وہ تو موت ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے, دیور سے خدا نخواستہ کوئی سیکسول ریلیشن ہو گیا تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا, فرمایا الحمو موت, دیور کیا ہے, موت. جیسے سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندو, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاط برتو. جوان بھابھی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے, کیوں فری ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا, آپ کے ہاں اچھا ماحول ہے, لیکن یہ ماحول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی, ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا ماحول. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے. تو اس میں گھروں میں احتیاط کیا کر رہی ہیں, لڑکے کو کزن کے ساتھ, فیمیل کزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں میل کزن کی بات کر رہا ہوں, میل کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے مت دو, ٹھیک ہے. اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی کزنیں جب آتی ہیں تو کزنوں سے ہاتھ ملانے, بول لو نا یار کیا ہو رہا ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں, کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں. اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا. براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن جائے گا. اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی, اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. جو براڈ مائنڈڈ ہے نا بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے. پھر آپ ساری زندگی بولو گے مولوی صاحب کو دم وظیفہ بتا دو. مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے. کہتا ہوں وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی نہیں تھا. بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے. ہر چیز عاملوں پہ ڈالی ہوئی ہے, وظیفے وظیفے بھی وہ عامل بتائے گا, اس سے اپنے بچے نہیں سنبھل رہے ہیں, تمہارے بچے کہاں سے وظیفے. جو عامل تمہیں بتایا نا یہ وظیفہ پڑھ لو تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اس سے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے, تمہارے ٹھیک ہو گئے کیا. تربیت کرو اللہ کی بندو. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں میں, پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. ہم اسباب کے مکلف ہیں, اور پھر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگو. اولاد کے لیے دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں, وہ مانگو ان کے لیے.